इंडिया पाकिस्तान जंग 2025। कौन जीता कौन हारा? इंडिया की जंगी हिकमत अमली नाकाब। जनूबी एशिया आलमी ताकतों की तजर्बागाह। अगला मुकाबला F-35 और J-35 के माबैन। कुछ आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे कीमती नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। 14/12 के प्लेटफॉर्म से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। पहलगाम इंसिडेंट के बाद इंडिया और पाकिस्तान एक 3 रोज़ा जंग में चले जाते हैं। इस जंग में इंडिया अपनी फ़तह का ऐलान कर देता है, मगर मामला इसके बिल्कुल बरक्स होता है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रेडिबल सोर्सेज पाकिस्तान को फातह करार देते हैं। पाकिस्तान इस जंग में इंडिया का बेपनाह नुकसान करता है और इंडिया ने जो सोचा होता है कि वो एक न्यू नॉर्मल या साउथ एशिया के अंदर एक नई रवायत को जन्म देगा कि जब भी इंडिया के ऊपर एक टेररिस्ट अटैक होगा वो पाकिस्तान को उसके लिए पनिश करेगा और पाकिस्तान उसके जवाब में बिल्कुल खामोश हो जाएगा। ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ। इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने भी इंतहाई बेचारगी और इंतहाई हैरानगी के साथ उन्होंने कहा कि हमने तो पाकिस्तान को ये कहा था कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ आपकी जो सेमिनरीज़ हैं या आपके जो मदरसे हैं जहाँ पे हमें शक है कि टेररिस्ट होते हैं, वहाँ पे हमने अटैक करना था। और पाकिस्तान ने उसके बिल्कुल बरअक्स हमारे ऊपर अटैक कर दिया और हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को उन्होंने नुकसान पहुँचाया और निशाना बनाया, जिसकी हमें समझ नहीं आ रही। ये एक ऐसा दावा है कि जिसके ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ हंसा ही जा सकता है कि पाकिस्तान जैसे मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग मुल्क के ऊपर आप हमला करते हैं और उसके बाद आप एक्सपेक्ट करते हैं कि उसकी सॉवरेनिटी को आप पामाल कर रहे हैं और उसके मुकाबले में पाकिस्तान कुछ भी नहीं करेगा। तो पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान ने सबसे पहले तो आपको ब्लू आई दी एंड देन पाकिस्तान गेव अ ब्लडी नोज टू द इंडिया। तो जब भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंडिया इस तरह की कार्रवाई करेगा फ्यूचर में, तो दुनिया को मालूम होना चाहिए, इंडिया को मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान हमेशा रिटेलिएट करेगा और 1 नॉच ऊपर जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं एक्सपेक्ट किया जा सकता कि पाकिस्तान की सरजमीन को इंडिया पामाल करे और पाकिस्तान उसको खामोशी के साथ देखता रहे। नाजरीन, अगर हम इंडिया की सोच का जायज़ा लें जिसके तहत उसने पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, तो वो ये था कि इंडिया ने सोचा कि इस वक्त पाकिस्तान की सोसाइटी फ्रेगमेंटेड है और पोलराइज्ड। पाकिस्तान की आवाम हुकूमत और फ़ौज को पसंद नहीं करती, तो ये एक ऐसा मौका है कि जिसमें अगर वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है और एक न्यू नॉर्मल इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है, तो पाकिस्तान की तरफ से रेजिस्टेंस के कम इम्कानात हैं। दूसरी तरफ अगर आप इंडियन आवाम को देखें तो वो हिंदुत्व के बुखार में सख्त मुब्तला है। इंडिया ने अपनी आवाम को ये बावर करवाया हुआ था कि इंडिया एक बहुत बड़ी इकनॉमिक पावर बन चुका है और डिप्लोमेटिकली भी इंडिया एक बहुत ही कामयाब मुल्क है। और जब वो पाकिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़ेगा या पाकिस्तान की तरफ उंगली करेगा बग़ैर सबूतों के और कहेगा कि पाकिस्तान पहलगाम के टेरर इंसिडेंट में मुलव्वस है, तो पूरी दुनिया इंडिया का साथ देगी। और इंडिया जब पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगा तो पाकिस्तान को बचाने वाला कोई भी नहीं होगा। मगर मेरे कीमती नाज़रीन, ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ। जब इंडिया को मार पड़ना शुरू हुई तो उस वक़्त अमेरिका इंडिया की मदद के लिए आ गया, क्योंकि इनिशियली तो अमेरिका ने कहा था कि ये हमारी लड़ाई नहीं है। मगर जब पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन हुई और इंडिया को एक जवाब मिला, तो उस वक़्त फिर अमेरिका आया और उसने जंग बंदी की। मेरे कीमती नाज़रीन, इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि इस जंग से पाकिस्तान को क्या फ़वाइद हासिल हुए हैं, इंडिया को क्या नाकामियाँ, ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि इंडिया का स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या था। देखिए, इंडिया का जो ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इस रीजन के अंदर वो एक सोल पावर बनकर उभरे और अमेरिका इंडिया को चाइना के अगेंस्ट पिच कर सके। उससे पहले ज़रूरी है कि इंडिया पाकिस्तान से अपनी जान छुड़ाए और पाकिस्तान को
ایک بونے کی حیثیت مل جائے جیسے کہ باقی ساؤتھ ایشیا کی اسٹیٹس یا ممالک ہیں. تو پاکستان کو وہ ایک سبسروینٹ اور ایک کلائنٹ اسٹیٹ کے طور پہ دیکھتا ہے, ایک تابعدار اسٹیٹ کے طور پہ, کہ جس کو انڈیا کچھ بھی کہے تو پاکستان آگے سے نہ بول سکے. تو اس کے لیے ضروری تھا کہ انڈیا پاکستان کو یہ باور کروائے کہ ہمارے ملک کے اندر جب بھی کوئی ٹیرر اٹیک ہوگا تو اس میں تم ملوث ہو. ہم ثبوت دیں یا نہ دیں, تمہیں یہ ماننا پڑے گا کہ ٹیررزم تمہارے ملک کے اندر سے ہو رہا ہے. انہوں نے پہلگام انسیڈنٹ کے بعد یہی رویہ اپنایا. گو کہ پاکستان نے انتہائی ذمہ دارانہ رویہ اپنایا اور انہوں نے کہا کہ اس ٹیرر انسیڈنٹ کے اندر پاکستان ملوث نہیں ہے, آپ بے شک امپارشل یا غیر جانبدار انکوائری کروا لیں. مگر انڈیا نہیں مانا. انڈیا نے پاکستان کے اوپر اٹیک کیا اور اس کے بعد اس کو منہ کی کھانی پڑی. میرے قیمتی ناظرین, یہ بڑی مختلف قسم کی جنگ تھی جس میں پاکستان نے کامیابی حاصل کی. یہ وہ جنگ نہیں تھی کہ جس میں دونوں ملکوں کی فوجوں نے پہلے موبلائزیشن کی ہو, اس کے بعد ایک دوسرے کے بارڈرز کراس کیے ہوں اور ایک دوسرے پر حملہ کر کے تو مختلف شہروں کو اور علاقوں کو قبضے میں لیا گیا ہو. یہ ایک ملٹی ڈومین نیٹ سینٹرک وارفیئر تھی جس میں پاکستان نے انڈیا کو شکست دی. اگر آپ اس جنگ کے مختلف ڈائمنشنز کو دیکھیں, لائک ملٹری, ڈپلومیٹک اور انفارمیشنل, تو ہر ڈائمنشن کے اندر پاکستان کو انڈیا کے اوپر ایک ایج تھا. انڈیا نے کبھی اپنے خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا ہوا تھا کہ ٹیکنالوجیکلی اتنا سپیریئر ہونے کے باوجود بھی وہ پاکستان کے ہاتھوں شکست کھائے گا. مگر اس جنگ نے ایک بات ثابت کر دی کہ ٹیکنالوجیکل سپیریورٹی صرف ضروری نہیں, بلکہ اگر آپ کی اسکل اور ٹریننگ میں خامیاں ہیں تو تب بھی آپ کو مات مل سکتی ہے. اس کے علاوہ پاکستان کی جو سب سے بڑی سکسیس تھی اس میں وہ ملیٹریلی تھی کہ پاکستان نے انڈیا کو بے پناہ نقصان پہنچایا. 6 طیارے جس کے اندر 3 رافیل شامل تھے, S-400 کی بیٹری اور برہموس کی جو لانچنگ سائٹ تھی وہ پاکستان نے تباہ کر دی. اس کے علاوہ کوئی 32 ایسی جگہیں تھیں کہ جہاں پہ پاکستان نے راکٹس اور میزلز سے حملے کیے اور انڈیا کو نقصان پہنچایا. وہ کہ انڈیا نے بھی پاکستان کے اوپر حملے کیے میزل سے اور ڈرون سے, اور پاکستان کا بھی کچھ نقصان ہوا. مگر جب آپ ان کو ایک دوسرے کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں تو پاکستان کمز آؤٹ ٹو بی اے ونر. دوسری طرف اگر آپ انڈیا کو دیکھتے ہیں تو انڈیا کی جو پوری قوم تھی وہ ایک کلیکٹیو فینٹیسی کا شکار تھی. وہ ایک ڈیلیوژن میں تھی کہ شاید انڈیا پاکستان کو ایک شدید شکست سے دوچار کرے, مگر ایسا نہیں ہوا. پاکستان کی ایک فتح تو یہ ہے کہ پاکستان کی عوام جو ایک پولرائزڈ اور فریگمنٹڈ تھی وہ ایک دم آپس میں یکجا ہوگی اور پاکستان آرم فورسز کے پیچھے وہ کھڑی ہوگی کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے اور اس سے ہم نے مقابلہ کرنا ہے. آپ کو کوئی خوف, فیئر نظر نہیں آیا. پھر انڈیا نے پاکستان کے اوپر ایک اور احسان کیا کہ ہماری جو نئی نسل ہے جس کو آپ جین زی کہتے ہیں, اس کو بھی پتہ چل گیا کہ ہمارا دشمن کون ہے اور دوست کون ہے, کیونکہ اس موقع کے اوپر چائنا, آذربائیجان اور ترکی پاکستان کے دوست بن کر ابھرے. اور امریکہ کو بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو امریکہ نے بھی ایک نیوٹرل سٹانس لیا. انڈیا کی ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر سب سے بڑی شکست یہ تھی کہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اس موقع کے اوپر امریکہ انڈیا کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا, مگر ایسا نہیں ہوا. امریکہ نے پاکستان اور انڈیا کو ایک ہی ترازو کے اندر تولا اور دونوں کو آپس میں یکجا کر دیا, ہائفنیٹ کر دیا. ابھی انڈو پاک کی وہ بات کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ جو انڈیا اور پاکستان کے آپس کے مسائل ہیں ان کو حل ہونا چاہیے, اور کشمیر کا مسئلہ جس کو انڈیا نے ہمیشہ پس پوش ڈالا اور اس کو چھپانے کی کوشش کی اور تھرڈ پارٹی آربیٹریشن کو اس نے کبھی بھی نہیں مانا. تو ابھی یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ اس طرح کی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جب پاکستان اور انڈیا کی آپس میں بات چیت ہوگی تو نہ صرف اس میں انڈس واٹر ٹریٹی بلکہ کشمیر اور ٹیررزم کا مسئلہ بھی زیر بحث آئے گا. اور جب ٹیررزم کا مسئلہ زیر بحث آئے گا تو اس وقت پاکستان میں جو بلوچستان لبریشن آرمی اور ٹی ٹی پی کو انڈیا سپورٹ کر رہا ہے, وہ پاکستان وہ ثبوت بھی دنیا کے سامنے رکھے گا کہ کیسے انڈیا پاکستان کے اندر اس طرح کی خرابیوں کے اندر ملوث ہے. میرے قیمتی ناظرین, دنیا نے اس جنگ کو صرف پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ کے طور پہ نہیں دیکھا.
بلکہ انہوں نے اس کو ایسے انالائز کیا کہ کیا چائنا کا ملٹری ہارڈ ویئر یورپ کے ملٹری ہارڈ ویئر سے بہتر ہے کہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ چائنیز اسٹریٹجسٹ کو بغیر جنگ لڑے پتہ چل گیا کہ انڈیا کی ڈیسیجن میکنگ اور ان کی سکل جب وہ یورپ کے ملٹری ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہیں تو وہ کیسی ہے۔ تو اس سے چائنا کو ایک بہت بڑا ملٹری ایڈوانٹیج ملا ہے۔ ایک اور چیز میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ ابھی مسٹر مودی جو امریکہ کے لاسٹ دورے کے اوپر گئے تو انہوں نے مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہو کے جو پریس کانفرنس کی تھی جس میں مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ وہ انڈیا کو F-35 طیارے دیں گے۔ اسی دوران میں مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ چائنا اور رشیا کو کنونس کریں گے کہ وہ اپنے نیوکلیئر ہتھیاروں کو کم سے کم کریں اور اس کے علاوہ بھی وہ اپنی آرمز ریڈکشن کریں تاکہ جو پیسہ تینوں ممالک اپنے ڈیفنس کے اوپر لگاتے ہیں وہ دنیا کی بہتری اور اپنی عوام کی بہتری کے لیے استعمال کر سکیں۔ مگر مسٹر مودی اتنے بیوقوف انسان ہے کہ ان کو یہ بالکل اندازہ نہیں ہوا کہ ایک طرف تو یورپ یہ سوچتا ہے یا ویسٹ یہ سوچتا ہے کہ وہ آرمز ریڈکشن کرے اور کم سے کم پیسہ ڈیفنس کے اوپر لگائے اور اپنے عوام کی حالت ٹھیک کرے، اور دوسری طرف وہ آپ کو F-35 طیارے دے رہا ہے تاکہ آپ ان کو لے کے جائیں اور چائنا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھیں۔ تو فیوچر میں مجھے کیا ہوتا نظر آ رہا ہے کہ جب انڈیا کو F-35 طیارے مل جائیں گے تو وہ اپنی بیوقوفی میں دوبارہ پاکستان کے ساتھ کوئی معاملہ بنائے گا، اور اس وقت جو چائنا کے J-35 طیارے پاکستان کے پاس ہوں گے تو وہ دونوں طیارے آپس میں مقابلہ کریں گے اور اس میں بھی انڈیا کو شکست ہوگی۔ مگر میرے قیمتی ناظرین، میں یہ کہتا ہوں کہ کیوں انڈیا طیارے امریکہ سے لے اور یہاں پہ وہ ساؤتھ ایشیا کو ایک تجربہ گاہ بنا دے اور پاکستان، انڈیا اور جو باقی ساؤتھ ایشیا کے ممالک ہیں ان کو وہ نیوکلیئر جنگ کے خطرے سے دوچار کر دیں۔ تو انڈیا کو میچورٹی کے ساتھ سوچنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے $80 بلین اپنے ڈیفنس کے اوپر لگاتا ہے تو وہ صرف اپنے کنونشنل ہتھیاروں کے اوپر کچھ پیسہ خرچ کرے اور باقی انڈین عوام کی جو حالت زار ہے اس کو بہتر کرنے پہ اپنا پیسہ لگائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ انڈیا کی 60% عوام غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہی ہے اور انڈیا کو جنگ کرنے کا بڑا شوق ہے اس غربت کے ساتھ۔ ٹھیک ہے کہ اکنامکلی انڈیا ایک جائنٹ بنتا جا رہا ہے، اور اسی پریس کانفرنس میں جو مسٹر مودی نے امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ کی تھی کہ امریکہ اگر اگین گریٹ بننا چاہتا ہے تو انڈیا بھی اگین گریٹ بننا چاہتا ہے، اور الٹیمیٹلی دونوں جب آپس میں ملیں گے تو ایک میگا گریٹ دونوں ممالک بن جائیں گے۔ تو یہ لفاظی تو بہت اچھی ہے اور یہ سوچ بھی بہت اچھی ہے، مگر جنگوں سے ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ اور ابھی جو کچھ ہوا اس میں انڈیا دہائیوں میں پیچھے چلا گیا ہے، کیونکہ ابھی انڈیا کے اوپر چائنا امریکہ کا جو ٹرسٹ ہے وہ بالکل جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ آپ پاکستان کے ساتھ نہیں لڑ سکتے تو آپ چائنا کے ساتھ کیا لڑیں گے؟ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی ترقی اور خوشحالی کے اوپر توجہ دیں اور ساؤتھ ایشیا کا جو ماحول ہے اس کو آپ ایٹمی جنگ سے دوچار نہ کریں۔ میرے قیمتی ناظرین، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مسٹر مودی نے اپنی غلطیوں سے کچھ بھی نہیں سیکھا اور ابھی بھی وہ اس طرح کی بڑکے مار رہے ہیں کہ اگر آئندہ بھی کسی قسم کا کوئی ٹیرر اٹیک انڈیا کے اندر ہوتا ہے تو پاکستان ہی اس کا رسپانسبل ہوگا اور بغیر ثبوتوں کے وہ پاکستان کے اوپر دوبارہ سے حملہ کر دیں گے۔ پاگل پن کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی کام بار بار کریں، اس میں آپ کو ناکامیاں ملیں مگر آپ ان سے سیکھیں کچھ بھی نہ۔ انڈیا ملیٹریلی اس وقت بالکل پاکستان سے چیک میٹ ہو چکا ہے اور اگلے 3 سے 5 سال تک انڈیا پاکستان سے جنگ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، جب تک وہ اپنی سکل، ٹریننگ اور ٹیکنالوجیکلی ان لوپ ہولز کو پلگ نہیں کر سکے گا جن کی وجہ سے اس کو پاکستان کے اگینسٹ ایک ہیومیلیشن اور شکست سے گزرنا پڑا، اس وقت تک دوبارہ وہ پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کا نہیں سوچ سکتا۔ تو میرے قیمتی ناظرین، آپ کو میں نے ایک ہولسم انالیسس دیا کہ ابھی اس جنگ کے بعد کیا ہو سکتا ہے اور انڈیا اور پاکستان کو پیس کے لیے کیا ایفرٹس کرنی چاہیے۔ تو سب سے جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان کو اپنے جو بارڈر ڈسپیوٹس ہیں
یا آپس میں جو کشمیر کا مسئلہ ہے اس کو حل کرنا چاہیے. اس سے دونوں ملک ترقی کی راہ کے اوپر گامزن ہو سکتے ہیں. اگر انڈیا یہ نہیں کرے گا تو وہ ہمیشہ اپنے ریجنل کانفلکٹس کے اندر پھنسا رہے گا اور کبھی بھی دنیا میں ایک بڑی طاقت کے طور پہ وہ ابھر کے سامنے نہیں آ سکتا. تو میرے قیمتی ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.